Pakistan mencatatkan tinta emas dalam sejarah diplomasi global. Perdana Menteri PM Muhammad Shehbaz Sharif menegaskan bahwa kehormatan yang kini diraih Pakistan merupakan buah dari kerja keras, kejujuran, dan integritas kolektif, terutama dalam upaya tulus memadamkan api peperangan yang melibatkan saudara Muslim serta negara-negara sahabat. Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif dalam pidatonya di rapat Kabinet Federal menyampaikan bahwa negaranya mendapat kehormatan besar atas peran dalam meredakan konflik yang melibatkan kekuatan global. Ia menegaskan bahwa upaya ini bukan hasil kerja satu pihak saja, melainkan kolaborasi seluruh elemen negara, mulai dari kepemimpinan politik, militer, hingga diplomasi luar negeri. Menurutnya, kerja keras, ketulusan, dan konsistensi menjadi kunci utama. Konflik yang dimaksud telah berlangsung lebih dari 1 bulan dan disebut telah menelan kawasan serta berdampak luas secara global. Namun kini, api perang itu diklaim berhasil dihentikan sementara selama 2 minggu. Sharif juga menekankan bahwa tujuan utama dari upaya ini adalah mencegah perang antar negara saudara, khususnya di dunia Muslim dan negara sahabat. Ia bahkan menyebut ada upaya besar, baik dari dalam maupun luar, yang mencoba memperkeruh situasi dan memecah belah. Namun, di tengah tekanan tersebut, Pakistan mengklaim tetap solid. Kepemimpinan politik dan militer disebut bersatu penuh dalam satu visi, perdamaian. Peran penting juga disebut datang dari Wakil Perdana Menteri yang bekerja tanpa henti bersama tim Kementerian Luar Negeri selama lebih dari sebulan penuh untuk menjalankan diplomasi intensif. Sementara itu, Panglima Militer Pakistan, Syed Asim Munir, disebut aktif menjalin komunikasi strategis dengan pemimpin Amerika Serikat dan Iran. Sharif secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, serta Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menerima permintaan Pakistan untuk menghentikan sementara konflik. Hasilnya adalah kesepakatan jeda perang selama 2 minggu, yang disebut sebagai temporary ceasefire. Tak hanya itu, Sharif juga mengapresiasi dukungan negara-negara Teluk dan negara sahabat lainnya yang ikut memperkuat upaya diplomasi ini. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu titik paling membanggakan dalam sejarah Pakistan. Sebuah momentum yang mungkin hanya terjadi sekali dalam beberapa abad. Menurutnya, nama Pakistan kini disebut-sebut secara global, dari Tokyo hingga London, dari Casablanca hingga Kuala Lumpur, sebagai aktor penting dalam meredakan konflik internasional. आज हम एक ऐसे मौके पर इकट्ठे हुए हैं कि जबकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया फजल करम से वो इज़्ज़त अता फरमाई है कि जो अगर कोई उम्र भर उसके लिए तवक्को करता रहे, तगदो करता रहे, कोशिश करता रहे, तो उस ज़ात बारी तारा की मर्ज़ी के बगैर नहीं मिल सकती। आज जिस इज़्ज़त से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नवाजा है, मैं समझता हूँ कि इसमें न सिर्फ आप सबकी इज्तिमाई काविशें, खलूस, मेहनत, अमानत और दयानत, और सबसे बढ़कर अपने मुसलमान भाइयों के लिए, उन दोस्त ममालिक के लिए, बरादर ममालिक के लिए जिस खलूस के साथ आपने इस जंग की आग को ठंडा करने के लिए कोशिशें की हैं, वो अल्लाह ताला को पसंद आई और उसने कबूल फरमा लिया। मैं समझता हूँ कि इसका हमें सिर्फ एक ही तरीके से उस ज़ात बारी ताला का
شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے سر اس کے حضور ہمیشہ کے لیے سر بسجود رہیں، اور جتنا اس کا شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے، اس لیے کہ نہ صرف یہ جنگ کے شعلے اس خطے کو لپیٹ میں تقریباً لے چکے تھے، بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ جب سے جنگ شروع ہوئی، جس کو آج تقریباً 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جو آج جس عزت اور وقار کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو عطا کی ہے، اس کمرے میں موجود میرے انتہائی قابل احترام میرے بزرگ بھائی اور بہنیں، اور پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے 24 کروڑ عوام، یہ عزت آپ سب کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیتے، اس کو اگر منظور نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی دوسری وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس جنگ کے جو شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پارٹنرشپ، خلوص، نیک نیتی، صرف ایک نقطے کے اوپر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ یکسو تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ یہ وہ اصل نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اور آپ نے اپنے فجر کی نماز یا تہجد کی نماز کے بعد جس طرح آپ لوگ اور پوری قوم چاروں صوبوں میں جس طرح سر بسجود رہی کہ یا اللہ، یہ جنگ جس میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور فروئی جو مسائل کھڑا کر کے خدا نخواستہ مختلف مکاتب فکر کے جو مسلمان ہیں، جو ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، یعنی ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ان کو آپس میں لڑا دیں، لیکن اس خدائے بزرگ و برتر کو یہ منظور نہیں تھا۔ بڑی اندرونی سازشیں بھی اور بیرونی سازشیں بھی ہوئیں، بے پناہ۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ لمحہ عزت اور تکریم کا یہ صدیوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت عطا فرمائی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اٹ از دا موسٹ شائننگ مومنٹ۔ ٹوکیو سے لے کر لندن تک اور کاسا بلانکا سے لے کے کوالالمپور تک، ٹیلی ویژنز اور تمام جو ادارے جو ہیں جس طرح آج پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں، اس طرح کا منظر دیکھتے آپ کبھی نہیں دیکھا۔ پورے 1 مہینے سے زیادہ محیط اس عرصے میں ڈپٹی پرائم منسٹر اپنی پوری ان کی جو فارن آفس کی جو ان کی ٹیم ہے، ان کے ساتھ دن رات کام کرتے رہے، اور انت تک محنت کی ہے انہوں نے۔ اور اس کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وہ کئی راتیں جاگتے رہے، اور کس طریقے سے انہوں نے امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کے رابطے رہے، جس طرح بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ مل کر ان کے لیے اور فیلڈ مارشل کے لیے بھرپور آپ، اور یہ اگر کاوش ہے، اگر اس کو منظور نہ ہوتا تو یہ سفارتی کامیابی ہمیں حاصل نہ ہوتی۔ باخدا یہ بات، دس از دا مورل آف دا اسٹوری۔ اور پوری رات ہم لگے رہے، اور جس طریقے سے یہ چیز آرگنائز ہوئی، یہ ایک ایسی تصویر ہے، ایسی کہانی ہے کہ جس کو اگر ہم اس کو کتاب کی شکل میں لائیں گے
تو اس قوم کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک سبق ہوگا کہ کس طرح مایوسی کی حالت میں مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور آگے کچھ کرنے کے اور بڑھتے ہیں. آج پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. پاکستان ہیز چینج فار ایور. آئی ایم ٹیلنگ یو، فرام کراچی ٹو پشاور، جسے دنیا عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. تو یہ عزت جو دی ہے یہ کسی ایک فرد یا حکومت کی نہیں، یہ پوری قوم کی ہے. ایک عام آدمی کی ہے، ایک ہاری کی ہے، ایک کسان کی ہے، ایک مزدور کی ہے، ایک تانگا بان کی ہے، ایک دکاندار کی ہے، ایک سیاستدان کی ہے، ایک افسر کی ہے، ایک یتیم کی ہے، ایک بیوہ کی ہے. یہ پوری قوم کی عزت ہے. قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یعنی لوگو اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، سچی بات، کھری بات کرو. تو وہ رب، اگر تم اس سے ڈرو گے اور سیدھی اور کھری بات کرو گے تو نہ صرف وہ تمہارے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ تمہیں ایسے آئندہ آنے والے وقت میں وہ درجے عطا کرے گا کہ مگر شرط یہ ہے کہ اپنے رب کی اور رسول کی اطاعت کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں زندگی کی پوری کہانی جو ہے اس میں جڑی ہوئی ہے. اور یہ اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا. آج پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. پاکستان ہیز چینج فار ایور. آئی ایم ٹیلنگ یو، فرام کراچی ٹو پشاور، جسے دنیا عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. تو یہ عزت جو دی ہے یہ کسی ایک فرد یا حکومت کی نہیں، یہ پوری قوم کی ہے. ایک عام آدمی کی ہے، ایک ہاری کی ہے، ایک کسان کی ہے، ایک مزدور کی ہے، ایک تانگا بان کی ہے، ایک دکاندار کی ہے، ایک سیاستدان کی ہے، ایک افسر کی ہے، ایک یتیم کی ہے، ایک بیوہ کی ہے. یہ پوری قوم کی عزت ہے. قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یعنی لوگو اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، سچی بات، کھری بات کرو. تو وہ رب، اگر تم اس سے ڈرو گے اور سیدھی اور کھری بات کرو گے تو نہ صرف وہ تمہارے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ تمہیں ایسے آئندہ آنے والے وقت میں وہ درجے عطا کرے گا کہ مگر شرط یہ ہے کہ اپنے رب کی اور رسول کی اطاعت کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں زندگی کی پوری کہانی جو ہے اس میں جڑی ہوئی ہے. اور یہ اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا. میں ایرانی لیڈرشپ اور امریکی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ جنہوں نے میری ریکویسٹ کو، میری درخواست کو پذیرائی بخشی اور امن کی خاطر پاکستان کی ایک سنجیدگی کو، پاکستان کے خلوص کو انہوں نے پذیرائی دی. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو میں آج چاہتا تھا کہ کابینہ میں آپ کے سامنے میں پیش کروں. میں اس حوالے سے ایران کے صدر جناب مسعود پزشکیان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میری جو ریکویسٹ تھی اس کو انہوں نے قبول کیا. میں اس حوالے سے پریزیڈنٹ
ٹرمپ کا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری ریکویسٹ پر 2 ہفتے کے لیے یہ جو ایک پاز لے کے آئے ہیں جس کو عارضی سیز فائر آپ کہہ لیں. میں تمام خلیجی ممالک کا جس میں سر فہرست سعودی عربیہ ہے، اس میں قطر ہے، اس میں عمان ہے، کویت ہے، ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، مصر ہے، آذربائیجان ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، اور ہمارا عظیم ہمالیہ دوست چین، ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پوری ایفرٹ میں پاکستان کا ساتھ دیا. جنگ وقتی طور پر ٹل گئی ہے اور جنگ بندی پہلا قدم ہے، مگر ہماری جو منزل ہے وہ اصل میں پائیدار اور دیر پا امن اور ترقی اور خوشحالی ہے. پرسوں میری دعوت پر امریکی وفد پاکستان آ رہا ہے اور اسی طرح ایران کا وفد پاکستان آ رہا ہے. ان مذاکرات کو اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے مذاکرات کو کامیاب کر کے نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں جو جنگ کے شعلے لپیٹ میں لے رہے تھے ان کو ہمیشہ کے لیے بجھا دے اور ترقی خوشحالی کے راستے پھر کھل جائیں. محترم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے سارے کرائسس میں جب سے شروع ہوا میری پوری معاونت کی اور ایوان صدر میں میٹنگ بلائیں، وہاں پر بھرپور وہاں پر بحث و تحمیس ہوئی. انہوں نے پوری ہماری ایفرٹ کو سپورٹ کیا. میں اس حوالے سے جناب صدر صاحب کا بہت ممنون ہوں. میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو میرے قائد ہیں، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی، چاہے وہ معاشی جو چیلنجز تھے، چاہے وہ سیاسی چیلنجز تھے. انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جو بصیرت ہے، ان کا جو تجربہ ہے، اس سے مجھے انہوں نے گائیڈ کیا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے میری بڑی معاونت کی، ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. پاکستان ہیز چینج فار ایور. آئی ایم ٹیلنگ یو، فرام کراچی ٹو پشاور، جسے دنیا عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. تو یہ عزت جو دی ہے یہ کسی ایک فرد یا حکومت کی نہیں، یہ پوری قوم کی ہے. ایک عام آدمی کی ہے، ایک ہاری کی ہے، ایک کسان کی ہے، ایک مزدور کی ہے، ایک تانگا بان کی ہے، ایک دکاندار کی ہے، ایک سیاستدان کی ہے، ایک افسر کی ہے، ایک یتیم کی ہے، ایک بیوہ کی ہے. یہ پوری قوم کی عزت ہے. قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یعنی لوگو اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، سچی بات، کھری بات کرو. تو وہ رب اگر تم اس سے ڈرو گے اور سیدھی اور کھری بات کرو گے تو نہ صرف وہ تمہارے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا بلکہ تمہیں ایسے آئندہ آنے والے وقت میں وہ درجے عطا کرے گا کہ مگر شرط یہ ہے کہ اپنے رب کی اور رسول کی اطاعت کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں زندگی کی پوری کہانی جو ہے اس میں جڑی ہوئی ہے. اور یہ اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا.